वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारा दीन इस्लाम तीन अहम चीज़ों पे मुश्तमिल है। पहली चीज़ है इबादत, और दूसरी चीज़ है मामला, और तीसरी चीज़ है मुआशरत, जिसको आम अल्फाज में इबादत, मुआमलात और मुआशरत बोलते हैं। इबादत में बंदे का अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक़ होता है। वो अल्लाह की बंदगी के लिए इबादत करना, नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, हज कर रहे हैं वगैरह, कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं, कुछ ज़िक्र व अस्कार कर रहे हैं, ये सब इबादत है। इंसान को इबादत भी ज़रूरी है, रूह की ताज़गी के लिए, दिल के इत्मीनान के लिए, और दुनिया के झमेलों से थोड़ा उसको इत्मीनान हासिल होने के लिए दिन में कुछ वक्त इबादत भी ज़रूरी है कि हमको जो पैदा करने वाला है, जो रिस्क देने वाला है, नेमतें देने वाला है, उसकी भी याद हो, उसकी तरफ भी हमारी तवज्जो हो, ये ज़रूरी है। तो वो इबादत है। तो इस्लाम में इबादत की भी रहनुमाई है। उसके बाद है मुआमलात, यानी हमको ज़रूरियात ज़िंदगी हासिल करने के लिए तिजारत करना है या मुलाजमत करना है, किसी से कर्ज़ लेना है, किसी को कर्ज़ देना है, किसी की चीज़ इस्तेमाल करने के लिए लेना है, अपनी चीज़ दूसरे को मदद के तौर पे इस्तेमाल के लिए देना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको बोलते हैं मुआमलात। मुआमलात के बग़ैर तो इंसानी मुआशरा कायम नहीं रह सकता। जब चंद इंसान है तो कुछ ख़रीदना ही है, कुछ बेचना ही है, कोई किसी की नौकरी करना ही है, कोई किसी को नौकर रखना ही है अपने पास। बहरहाल मामलात लगे हुए हैं। तो इस्लाम मामलात की भी रहनुमाई करता है। और तीसरी चीज़ है मुआशरत, यानी घरेलू और ख़ानदानी आदमी, यानी शौहर बीवी, एक घर के नीचे रहने वाले शौहर बीवी कैसे रहेंगे, क्या हुकूक़ हैं, माँ बाप औलाद के क्या हुकूक़ हैं, भाई बहन के क्या हुकूक़ हैं। ऐसे ही ख़ानदानी सतह पे मामू हैं, चचा हैं, खाला है, फूफी हैं, नानी, नाना, दादी, दादा, सब जितने भी ख़ानदान के लोग हैं, इनके क्या हुकूक़ हैं, इनके साथ हमको कैसा रहना है, एक घर के अफराद कैसा रहना है आपस में, और ख़ानदान के लोग आपस में कैसे रहना है, ये सब मुआशरत है। ये तीनों चीज़ों की रहनुमाई इंसानी मुआशरे को ज़रूरी है। कोई मज़हब अगर इन तीनों चीज़ों में मुकम्मल रहनुमाई करता है तो वो हमारा मज़हब दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम में इन तीनों चीज़ों की रहनुमाई है, और इस्लाम एक इंसान को मुकम्मल देखना चाहता है कि उसका ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ भी सही हो, और घर के ख़ानदान के लोगों के साथ भी सही हो, और बाहर निकले तो दुनिया के लोगों के साथ भी उसके मामलात सही हो। हर जगह वो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला, दूसरों को तकलीफ़ देने वाला, दूसरों पे जुल्म करने वाला ना हो। ऐसे ही वो दूसरे लोग भी इसको तकलीफ़ देने वाले, या इसको नुकसान पहुंचाने वाले, या इस पर जुल्म करने वाले ना हो। ये शख्स भी दूसरों के लिए कारामद हो, दूसरे भी इसके लिए कारामद हो। इस तरह पूरे इंसान एक दूसरे के साथ अमन व अमान से रह सकें। इसीलिए हमारे मज़हब का जो नाम है इस्लाम, उसका माने ही है सलामती देना। तो जितने मुसलमान हैं ये एक दूसरे को सलामती देते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं, किसी की सलामती ख़तरे में नहीं लाते। ईमान में अमन का भी माना है, यानी ईमान वाले जहाँ रहेंगे वो अमन व अमान से रहते हैं। तो ईमान और इस्लाम अमन व अमान और सलामती फैलाता है। तो इस्लाम ये चाहता है कि एक इंसान बाज़ार में भी रहे तो उसका तरीक़ा सही हो, घर में रहे तो भी उसका तरीक़ा सही हो। जब वो अल्लाह की इबादत करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ मुतवज्जे हो जाए तो वहाँ भी उसका तरीक़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ सही हो। नमाज का सही तरीक़ा इसीलिए बताया गया कि अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक़ सही हो। माँ बाप के, शौहर बीवी के, औलाद के हुकूक़ इसलिए बताए जाते हैं कि घर में हमारे मामलात सही हों, और ख़रीद व फ़रोख्त के, तिजारत के, यानी बिज़नेस के, मुलाजमत के,
اور دیگر بازار میں چلنے والی چیزوں کے طریقے اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ اور لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات صحیح ہوں۔ تو یہ عبادات بھی آپ لوگ اس سے پہلے پڑھے ہیں اور معاملات بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد معاشرت کا باب آپ لوگ کچھ دیکھ لیجئے۔ ایک عمر آنے کے بعد معاشرت کے معاملات بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ جب بچہ ہے، جب ہم بچے ہیں تو ہمارے اوپر تو شریعت ہی نہیں ہے، اسلام ہے ہی نہیں۔ بچے کا کام کیا ہے؟ کھانا پینا، سو جانا، کھیل لینا، ٹائم پاس کرنا ہے۔ بچے کے اوپر کوئی ذمہ داری تو ہے نہیں۔ ماں باپ کو حکم ہے کہ بچے کو تعلیم اور تربیت دو۔ تو بچوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کی بات سننا بس، اور وہ بھی بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچہ کیسے سنے گا اور کیا کرنا ہے۔ بچے کی بذات خود کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن جب بچے سے نوجوان ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر ہر چیز کی تعلیم لینا ضروری ہو جاتا۔ سب سے پہلے عبادات کی تعلیم لینا ضروری ہے، کیونکہ سب سے پہلے عبادت ہی فرض ہوتی ہے۔ 7 سال کی عمر سے عبادت کا حکم دیا گیا سرپرستوں کو کہ بچوں کو نماز کا حکم دو، تو عبادت وہیں سے شروع ہو گئی۔ پھر جب اور بڑے ہوں گے تو معاملات بھی شروع ہو جائیں گے۔ جب سمجھ آ جائے گی، بالغ نہیں ہوئے لیکن سمجھ آ گئی، تو بچہ بھی کچھ خریدنے بیچنے کے لیے بازار میں آ جاتا ہے اور دیگر چیزیں۔ اور نوجوان ہو گیا تو پھر اس کے بعد معاشرت کا بھی معاملہ اس کے ساتھ آ گیا، تو اب اس کو دیکھنا ہوتا ہے ماں باپ کا حق کیا ہے، بھائی بہنوں کا کیا ہے۔ پھر آگے جانے کے بعد جب اس کا نکاح ہو گیا تو پھر بیوی کے حقوق بھی آ گئے، اور عورت ہے تو بچی ہے، لڑکی ہے تو شوہر کے بھی حقوق وہاں پر آ گئے۔ تو ایک عمر میں آنے کے بعد معاشرت کو بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ بہت سارے نوجوان، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، معاشرت کی ان کو تعلیم نہیں دی جاتی ہے، سیدھے وہ تجربے کے میدان میں آ جاتے ہیں، اور ان کے پاس پہلے سے کوئی تعلیم تربیت نہیں ہوتی ہے کہ اسلام کیا ہدایت دے رہا ہے۔ وہ ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے وہ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، اور اتنا بہترین دین ہونے کے باوجود، اتنا بہترین نظام ہونے کے باوجود اسلام کا، کئی مسلمان نوجوان لڑکے لڑکیاں بے سکونی اور بے اطمینانی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر اسلام کی تعلیمات، بعض بڑے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حالات سب سکھا دیں گے، جب میدان میں اتر جائیں گے تو معاملات طے کرنا سیکھ جائیں گے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر چیز کی تعلیم وقت آنے سے پہلے دے دی جائے۔ جب وہ میدان عمل میں آنے والا ہو تو اس سے پہلے اس کو تعلیم دے دی جائے۔ تو جو نوجوان ہو گئے ہیں ان کو معاشرت پڑھائی جائے اور حقوق سمجھائے جائیں، طریقہ کار بتائے جائیں کہ دیکھو جو معاملہ آپ کا آگے ہونے والا ہے اس میں اسلام کے ایسی ایسی ہدایتیں ہیں، وہ ان کو بتا دی جائیں۔ اور آج کے دور میں تو نہایت ضروری ہیں۔ پہلے تو لوگ یہ بولتے تھے کہ اب نوجوانوں کے ذہن صاف ہیں، ان کو کچھ معلوم نہیں ہے، ان کو اب اس طریقے کی آگے کی باتیں نہیں بولنا چاہیے، لیکن فی زمانہ یہ سب کچھ نہیں رہا۔ سوشل میڈیا عام ہونے کے بعد، بے حیائیاں پھیلنے کے بعد، معاشرے میں برائیاں عام ہونے کے بعد، یہ اتنی ضرورت ہو گئی ہے کہ صحیح تعلیم ایک نوجوان کو دی جائے اور اس کو سمجھایا جائے۔ اسی کے لیے معاشرت ہے۔ معاشرت میں سب سے پہلے نکاح کے تعلق سے دیکھیے بات ہوگی۔ نکاح کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو سمجھیے۔ نکاح کا مطلب ہے شرعی اعتبار سے ایک ایسا معاملہ، ایسا عقد جس کے ذریعے سے مرد اور عورت ایک ہو جاتے ہیں۔ ان کے درمیان جو ایک رکاوٹ تھی، جیسے اسلام میں پردہ ہے کہ کوئی بھی اجنبی عورت ہے اس سے ہم بات نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ تنہائی میں وقت نہیں گزار سکتے، اور اس کو پردہ کرنا ہم سے لازم ہے، اور ہمارے اس کے درمیان ہر طرح سے رکاوٹ موجود ہے، ہمارا ایک اجنبی عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی سب چیزیں ختم کر کے ایک اجنبی مرد اور عورت کو ایک کرنے کے لیے نکاح ہے اسلام کہ نکاح کے ذریعے دونوں میں ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے، وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے۔ وہ نکاح کے ذریعے ہی وہ رشتہ قائم کیا جاتا ہے۔ ایک مذہبی بات ہے، ایک شرعی بات ہے، اللہ اس کے رسول کا ایک حکم ہے کہ آپ ایسا کریں گے، اس طریقے سے ایسا کریں گے، تو جو دو اجنبی تھے مرد و عورت، وہ دونوں اب ایک رشتہ ان کے درمیان ہو جائے گا، اب وہ اجنبی نہیں رہیں گے، شوہر بیوی ہو جائیں گے۔
پھر وہ ایک ساتھ زندگی گزاریں گے اور ان کا باضابطہ اب یہ رشتہ قائم ہو جائے گا، وہ اجنبی نہیں رہے، وہ ایک ساتھ زندگی گزاریں گے۔ تو یہ نکاح دو اجنبیوں کو ایک کرنے کا ایک معاملہ ہے شریعت میں، اس کے ذریعے سے دونوں کے درمیان ایک مضبوط رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ اب نکاح کے فضائل کیا ہیں دیکھیے، اس کے بعد مقاصد میں بتاؤں گا۔ نکاح کے فضائل، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کرنے کا حکم فرمایا ہے، صاف صاف الفاظ ہیں قرآن مجید کے کہ جو تم میں بے نکاح ہیں ان کے نکاح کر دو۔ اور ایک جگہ پر ارشاد ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سب کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، پھر ان سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، پھر ان سے اولاد ہوئی تو انسانوں کی آبادی شروع ہو گئی، پھر جو عورتیں تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کرو، تو نکاح کا حکم وہاں باضابطہ آیا۔ اور ایسے ہی پورے قرآن مجید میں آپ پڑھتے جائیں گے تو کئی مقامات پر نکاح کے تعلق سے باضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا ہے کہ کوئی بھی انسان، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اسے اپنی زندگی بے نکاح نہیں گزارنا چاہیے، اسے نکاح کرنا چاہیے اور نکاح کی زندگی گزارنا چاہیے قرآن مجید میں۔ اور حدیث شریف میں تو اس سلسلے میں بہت تفصیل کے ساتھ ہدایتیں آئی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ نکاح میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، اور جو میری اس سنت سے، میرے اس طریقے سے منہ موڑ لے وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ تو حضور نے نکاح کو میرا طریقہ فرمایا، میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ تو جو شخص بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اسے یہ ماننا ہی ہوگا کہ جس طرح میرے نبی کا طریقہ نکاح تھا، نکاح کی زندگی گزارنا، ایسے میرا بھی طریقہ نکاح کی زندگی گزارنا۔ اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے واقعات ہیں کہ خود صحابہ کرام کے نکاح فرمائے۔ ان کو حضور نے فرمایا کہ تمہارا نکاح ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا تو فلانا سے تم نکاح کر لو۔ حضور نے خواتین کی بھی نشاندہی فرمائی کہ فلاں قبیلے میں فلاں ہیں، ان سے نکاح کے لیے بات کر لو، وہ فلاں قبیلے میں فلاں ہیں، ان سے نکاح کے لیے بات کرو۔ خواتین کے معاملے میں بھی حضور نے رہنمائی فرمائی ان کے سرپرستوں کو کہ تم اپنی بیٹیوں کا نکاح کرو، فلاں فلاں ہیں ان کا نکاح کرو۔ اور صحابہ کرام سے خود حضور نے فرمایا کہ فلاں عورت سے معاملات طے کرو اور نکاح کے معاملات کرو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کروائے ہیں صحابہ کرام کے، اور انہیں حکم دیا ہے نکاح کرنے کا۔ اور اس کے علاوہ بھی جن کے نکاح ہوئے اور وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور نکاح کی انہوں نے اطلاع دی تو حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ ایک صحابی رسول سے حضور نے خود پوچھا کہ کچھ رنگ تمہارے اوپر نظر آ رہا ہے، تو انہوں نے فرمایا میں نے نکاح کیا ہے۔ تو حضور نے پوچھا تم نے ولیمہ کیا ہے یا نہیں؟ ولیمہ کرو۔ تو حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اور بہت ساری رہنمائی حضور نے اس سلسلے میں فرمائی۔ ایک حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ اے نوجوانوں، اگر نکاح کی طاقت ہو تو نکاح کرو، اس سے تمہارے اخلاق درست ہو جائیں گے، تمہارے اخلاق درست رہیں گے، نظر نیچی رہے گی، اور تمہاری عفت و عصمت محفوظ رہے گی۔ اور ایک اچھا، جس کو نکاح کی طاقت نہ ہو تو وہ روزہ رکھ لے، کیونکہ روزہ شہوت کو توڑنے والا ہے، خواہشات کو توڑنے والا ہے۔ اور اس طریقے سے دوسری روایت میں حضور نے فرمایا کہ تم دیندار عورت سے نکاح کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگ نکاح کے لیے مالدار عورت کو دیکھتے ہیں، حسن و جمال والی کو دیکھتے ہیں، خاندانی شرافت والے کو دیکھتے ہیں، تم دیندار کے ذریعے کامیاب ہو جاؤ گے، دیندار عورت کو تلاش کرو۔ بہت سی روایتیں ہیں جس میں نکاح کے فضائل بھی بیان ہوئے اور طریقہ کار بھی بیان ہوئے۔ تو قرآن مجید پر جس کا ایمان ہے اور حدیث رسول کو جو مانتا ہے، اس کو بہرحال یہ ماننا ہی ہوگا کہ انسانوں کے لیے بہترین راستہ نکاح کی زندگی کا راستہ ہے۔ نکاح سے ہٹ کر انسان بغیر نکاح کے اگر زندگی گزار رہا ہے تو یہ اللہ اس کے رسول کی منشا نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول کی منشا یہ ہے کہ نکاح ہو۔ بعض روایتوں تو ایسی ملتی ہے کہ بعض صحابہ اکرام نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، نکاح کروں گا تو
बीवी बच्चों को पालने के लिए मुझे मसरूफ़ होना पड़ेगा, मैं अल्लाह की इबादत नहीं कर सकूँगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि तुमने ऐसा ऐसा कहा है, मैं तुमसे ज़्यादा अल्लाह से डरता हूँ, मैंने निकाह किए हैं, और जो मेरे तरीक़े से मुँह मोड़ ले, वो मेरी सुन्नत से मुँह मोड़ ले, वो मेरे तरीक़े पर नहीं है। एक सहाबी रसूल थे जो दिन में रोज़ा रखते थे और रात में इबादत फरमाते थे। उनका मामला हुजूर के पास आया कि ये रात भर इबादत ही करते हैं, घर वालों के पास जाते ही नहीं, मेहमानों को भी वक्त नहीं देते हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि मैं रात में सोता भी हूँ और इबादत भी करता हूँ, मैंने निकाह भी किए हैं, मैं नफिल रोज़ा रखता भी हूँ और नफिल रोज़ा मैं छोड़ता भी हूँ। तुम मुझसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाले नहीं हो। तुम्हारे घर वालों का तुम पर हक है, तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक है, तुम्हारे मेहमान का तुम पर हक है, सबके हुकूक पूरे करो, ये हुजूर ने उनको फरमाया। तो निकाह के बहुत फ़ज़ाइल हैं। एक रिवायत में यूँ भी है कि निकाह के ज़रिए इंसान को बरकतें हासिल होती हैं, रिज़्क़ के दरवाज़े उसके लिए कुशादा हो जाते हैं और मुसीबतों से महफूज होने के रास्ते उसके लिए बढ़ जाते हैं। तो निकाह के फ़ज़ाइल हैं। इस्लाम की पूरी तालीमात आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको यही मिलेगा कि निकाह ही इंसानों के लिए सही रास्ता है, और निकाह ना करना तो दूर की बात है, इस्लाम तो ये चाहता है कि निकाह में देरी भी ना हो, बल्कि बर वक्त सही मौके पर निकाह हो जाए, और चाहे नौजवान लड़का हो या लड़की हो, वो निकाह की ज़िंदगी गुजारे, ये बग़ैर निकाह की ज़िंदगी गुजारने से उनके लिए बेहतर है। निकाह के फ़ज़ाइल थे। निकाह के मक़ासिद को भी देख लीजिए। निकाह के मक़ासिद जो कुरान व हदीस के ज़रिए भी वाज़े तौर पे समझ में आते हैं, और असलाफ़ किराम की जो तहरीरें हैं हमारे पास, उनसे भी समझ में आते हैं। कुरान व हदीस के ज़रिए जो बराह रास्त वाज़ेह तौर पर आपको कुरान व हदीस में मिल जाते हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मुआशरा बेहयाई से बच जाता है, फसाद से बच जाता है। निकाह के ज़रिए इंसान अपनी फितरी ख्वाहिशात की तकमील जायज़ रास्ते से कर लेता है। जब उसकी फितरी ख्वाहिशात की तकमील एक जायज़ रास्ते से होती रहती है तो फिर मुआशरे में वो फसाद नहीं फैलाता, उसकी नज़र परेशान नहीं रहती, उसकी नज़र भी नीची रहती है, उसकी ख्वाहिशात की तकमील की वजह से वो मुआशरे में कोई गंदगी नहीं फैलाता। तो सबसे पहले मुआशरा पाकीज़ा रहता है, मुआशरा पाकीज़ा रहता है। अभी जो मैंने आपको हदीस शरीफ सुनाई उसमें तो हुजूर ने साफ फरमाया, निकाह कर लो, निकाह तुम्हारी नज़र नीचे कर देगा। नज़र नीचे करने का मतलब क्या है? यानी अजनबी औरतों पर नज़र नहीं डालेगा इंसान, नज़र उसकी नीचे हो जाएगी। अब इंसान की फितरी ख्वाहिशात की तकमील नहीं होगी तो उसकी नज़र परेशान रहेगी, वो जहाँ मौका मिले अजनबी औरतों को देखने की कोशिश करेगा। और कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ऐ प्यारे हबीब, आप ईमान वालों से कहो कि अपनी नज़रों को नीचे कर लें। फसाद शुरू होता है नज़रें उठाने से ही। अगर नज़रें नीची हो जाएं तो मुआशरा पाकीज़ा हो जाएगा। जो बुरे काम मुआशरे में शुरू होते हैं, जो बेहयाई के काम शुरू होते हैं, मर्दों और औरतों के जो गलत कारियाँ शुरू होती हैं, बदकारियाँ शुरू होती हैं, वो सब शुरू होते हैं नज़रों से ही। अगर नज़र ही नीची रहे तो फिर आगे कोई मामला ही नहीं है। तो कुरान मजीद ने ये फार्मूला दे दिया है कि मुआशरा पाकीज़ा रखने के लिए नज़र को नीचे रखना है। नज़र नीची रहेगी, मुआशरा साफ़ सुथरा रहेगा। देखेगा ही नहीं तो आगे की कोई चीज़ नहीं होगी। इसीलिए औरत को भी हुक्म दिया गया कि किसी को देखने का मौका भी मत दो, पर्दे में रहो। किसी की नज़र अगर उड़ भी जाए तो कहीं कुछ उसे नज़र ना आए,
تو ادھر پردے کا بھی حکم دیا گیا، عورت پردے میں رہے، اور ادھر مردوں کو عورتوں کو دونوں کو بھی نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا، مرد عورت دونوں اپنی نظریں نیچی رکھیں اور عورتیں پردہ بھی کریں۔ تو یہ جو پردہ ہے اور جو نظریں نیچی رکھنا ہے، یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر آگے کوئی غلط کاری بدکاری نہیں ہوگی۔ تو نظر نیچے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا نکاح ہو جائے۔ اب ایک انسان جس کی عمر ہو گئی ہے اور اللہ نے فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ اس کو اس کی فطری خواہشات ہیں، اس کی تکمیل نہیں ہوگی، اور اس کے بعد اس کو اپنی نظر نیچے رکھنا مشکل ہو جائے گا، اپنے آپ سے بہت لڑنا پڑے گا اس کو، اور انسان ہے کمزور، اور اس معاملے میں اور بھی کمزور ہے انسان، تو اسے نظر اٹھانے کا موقع ملے گا تو نظر اٹھا کر ہی رہے گا۔ تو نظریں نیچی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ نکاح کا راستہ اختیار کیا جائے۔ وقت پر نکاح ہوتے رہیں گے تو جس کا نکاح ہوا ان کی نظریں نیچی رہیں گی۔ تو نکاح کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی نظر نیچی رہے، انسان آوارہ نہ بنے، ہر عورت پر نظر نہ رکھے، اپنے خیالات کو برے نہ رکھے، معاشرے میں مسلمان خواتین ان کی عصمتیں محفوظ رہیں، ان کی عزتیں محفوظ رہے، کوئی دست درازی نہ کر سکے، تو معاشرہ پاکیزہ رہے گا، ورنہ کیا ہوگا، پھر معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے معاشرے میں امن و امان رہنے کے لیے اور انسانوں کو انسانوں کی طرح زندگی گزارنے کے لیے نکاح بہت ضروری ہے۔ تو نکاح کا ایک مقصد ہے لوگوں کے اخلاق درست رہیں، وہ پاک دامن رہیں، پاکیزہ رہیں، ان کے خیالات صحیح رہیں، ان کے جذبات صحیح رہیں، ان کی زندگی صحیح رہے، یہ پہلا مقصد ہے۔ اور دوسرا مقصد دیکھیے، دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف اخلاق درست رکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ انسان تنہا زندگی گزار ہی نہیں سکتا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتے۔ آپ دیکھیے، جب بچہ ہے تو اس کے ماں باپ ہیں، بھائی بہنیں ہیں اس کے ساتھ، اب وہ بڑا ہو جائے گا تو ادھر اس کے ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہیں، وہ بڑا ہو رہا ہے، ادھر اس کے ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ اب ساری زندگی اس کے ماں باپ رہیں گے اس کے ساتھ، زندگی میں بیچ ہی میں کہیں نہ کہیں ماں باپ دنیا سے رخصت ہو ہی جائیں گے، کیونکہ وہ بڑے ہیں عمر میں، کم از کم 20-25 سال بڑے ہیں ہمارے ماں باپ، تو ظاہر سی بات ہے وہ پوری زندگی تو ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے، بیچ ہی میں کہیں ہمارا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو اب انسان نکاح نہیں کرے گا، ایسے ہی رہے گا، تو وہ ماں باپ کے ساتھ ہے، ظاہر سی بات ہے ماں باپ کے ساتھ ہے۔ بھائی بہنوں سے ایک عمر کی حد تک ہی محبت ہوتی ہے، عمریں بڑھ جانے کے بعد بھائی بہنوں سے تعلقات تو رہتے ہیں، لیکن انسان جس طرح ماں باپ سے جس اپنائیت کے ساتھ رہتا ہے، اپنی اولاد سے جس اپنائیت کے ساتھ رہتا ہے، بیوی سے یا شوہر سے جس وہ اپنائیت بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ ایک الگ ہے۔ تو اب نکاح نہیں ہوگا تو یہ جب یہ بڑا ہوگا، اس کے ماں باپ دنیا سے جائیں گے تو یہ تو اکیلا ہو جائے گا، کیسے زندگی جیے، کس کو دیکھ کر زندگی جیے گا، اس کا اپنا کون ہوگا جس سے یہ سنبھل جائے۔ انسان کی فطرت ایسی بنی ہوئی ہے کہ وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کو محبت کرنے والے چاہیے اطراف میں، اس کا خیال رکھنے والے چاہیے، اس کا حال چال پوچھنے والے چاہیے۔ انسان سے محبت کرنے والے نہ ہو، انسان پاگل ہو جائے گا، اس کا خیال رکھنے والے نہ ہو، چڑچڑے پن کا شکار ہو جائے گا۔ محبت ضروری ہے انسان کو، اس سے کوئی محبت کرے، وہ کسی سے محبت کرے۔ تو نکاح کی زندگی میں کیا ہوتا ہے، انسان نوجوان ہوا، ادھر ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہیں، بیوی آ گئی، یا عورت ہے تو شوہر آ گیا، پھر اولاد کے معاملات ہو گئے، ادھر ماں باپ سر سے اٹھ رہے ہیں، ادھر ماں باپ جا رہے ہیں، لیکن ادھر اپنی اولاد ہے جن کو دیکھ کر وہ زندہ رہ سکتا ہے کہ بھئی میں تنہا نہیں ہو گیا، اگرچہ میرے ماں باپ چلے گئے لیکن میری اولاد تو ہے زندہ رہنے کے لیے، وہ اولاد کے لیے زندہ رہے گا۔ اور اپنے خوشی اور غم میں مرد ہے تو وہ بیوی کے ذریعے اس کا غم ہلکا ہو جائے گا، اور عورت ہے تو شوہر کے ذریعے ہو جائے گا۔
تو کوئی تو ہونا چاہیے جہاں وہ اپنی خوشی کا اظہار کر سکے اور غم کا اظہار کر سکے، کوئی سہارا بن سکے۔ تو وہ ایک عورت کے لیے شوہر ہے، مرد کے لیے بیوی ہے۔ تو ادھر ماں باپ رخصت ہو گئے، لیکن ادھر ایک ساتھی ہے ان کے ساتھ، پھر اولاد ہیں جن سے محبت کا معاملہ ہے، جن کو بڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں، ان کو کھلا پلا کر خوش ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک مقصد ہوتا ہے زندگی جینے کا۔ اب جو جس کی اولاد ہی نہیں ہے وہ ماں باپ کے غم میں کیا کدھر جائے گا، کیا کرے گا نہیں معلوم۔ اولاد ہوں گے تو احتیاط سے رہے گا، بھئی میری بھی اولاد ہے، میں جس طرح اپنے ماں باپ سے محروم ہو کر آج جیسی میری حالت ہوئی ہے، میرے بچوں کو بھی تو میری ضرورت ہے، تو انسان سنبھل جاتا ہے۔ تو وہ نکاح کی زندگی میں ہی ہوتا ہے کہ نکاح کے ذریعے انسان سکون کی زندگی۔ تو ایک یہ ہوا۔ دوسرا، مرد باہر کام کاج کے ذریعے اس کا ذہن تھک جاتا ہے، عورت گھریلو کام کاج کے ذریعے تھک جاتی ہے۔ تو شوہر اور بیوی کو قرآن مجید میں جو ایک دوسرے کا سکون کہا گیا، تو فطری خواہشات کی تکمیل کے علاوہ بھی محبت و الفت کے معاملات، ایک دوسرے کے خوشی اور غم کو تقسیم کر لینے کے معاملات، بہت ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا۔ عورت ہے تو ہمیشہ اس کے ذہن میں رہے گا کہ بھائی میں تنہا نہیں ہوں، شوہر ہے میرے ساتھ، اور مرد ہے تو بھائی بیوی ہے میرے ساتھ۔ تو یہ انسان کی زندگی میں یہ چیز بہت معنی رکھتی ہے۔ تو نکاح کے مقاصد میں ایک یہ چیز ہو گئی کہ انسان، مرد ہو یا عورت، ایک دوسرے کے ذریعے سکون حاصل کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں صاف طور پہ اس کو فرمایا گیا۔ اور ایک مقصد ہے اولاد کا حصول۔ اولاد کیوں ضروری ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اولاد ضروری ہے انسان کو۔ اولاد انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اولاد چاہتا ہے، بچوں کو وہ بھی چاہتا ہے کہ میرے بھی بچے ہوں، میں بھی ان کو پال پوس کے بڑا کروں، چونکہ بچے بے لوث محبت کرتے ہیں ماں باپ سے، اور انسان محبت چاہتا ہے، دوستوں کی محبت مطلب ہے کچھ اس کے پیچھے۔ جو بھی بڑے ہیں، چاہے وہ بڑے کوئی بھی ہوں، ان کی محبت کے پیچھے انسان کو کوئی نہ کوئی مطلب نظر آتا ہے، لیکن جو بے لوث محبت کرتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں۔ بچہ اگر ہم سے محبت سے پیش آ رہا ہے، ہمارا بیٹا ہے محبت سے پیش آ رہا ہے، اس میں کوئی مطلب ہم کو نظر نہیں آ رہا، بھائی وہ تو بے لوث ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کو کیا نفع نقصان معلوم ہے۔ تو انسان اولاد کے ذریعے جو اس کو محبت ملتی ہے، اولاد کے ذریعے جو لگاؤ ملتا ہے، وہ نکاح کے ذریعے اولاد کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اور دین کے اعتبار سے آپ سوچیں تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کثرت اولاد کا معاملہ کرو، قیامت کے دن میں اس پر فخر کروں گا، کیونکہ انسان امت کے افراد زیادہ ہوں گے تو حضور کے دین کی پیروی کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی، یہ بات باعث فخر ہوگی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو اولاد کا حصول، تو یہ اولاد کا حصول، اور اب زندگی میں انسان تنہا نہ رہے، دوسرے کوئی محبت کرنے والے انسان کے ساتھ اس کی زندگی گزرے، اور ادھر دنیا سے جب بڑے رخصت ہو رہے ہو تو چھوٹوں کے ذریعے اس کو سہارا ملے، یہ ساری چیزیں، اور معاشرہ بے حیائی سے بچے، ان سب کے لیے نکاح ہی ضروری ہے۔ نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو نکاح کے یہ مقاصد ہے۔ ایک بات اور بھی یہاں پر سمجھ لیجئے کہ نکاح کے ذریعے سے انسان نکاح سے پہلے تک کوئی اپنے آپ کو ذمہ دار محسوس نہیں کرتا، لیکن نکاح کے بعد اس کے اندر احساس ذمہ داری آ جاتی ہے، زندگی کے کچھ مقاصد اس سے جڑ جاتے ہیں، اور جس کے ساتھ ایسا نہیں ہے اس کی زندگی ہی بے مقصد ہوتی ہے، اور لوگ بھی اس کی زندگی کو بے مقصد سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ کرنے بھی جائے تو بھئی آپ کس کے لیے کر رہے ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے، کمانے کے لیے جائے تو آپ کیوں کما رہے ہیں، اور کسی کے اچھے برے میں جائے تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے۔ آپ تو انسان کو معاشرہ بھی، اگر انسان نکاح نہیں کرتا ہے، اس کی بیوی بچے نہیں ہیں، تو معاشرہ بھی اس کو ادھورا ہی سمجھتا ہے کہ بھئی ان کا معاملہ تو ادھورا ہے۔ تو یہ صرف دین اور مذہب کی بات نہیں ہے، جو انسان دین اور ایمان سے محروم ہے وہ بھی یہ محسوس کرتا ہے کہ انسان اس کے بغیر ادھورا ہے۔ تو جو شخص نکاح کر لیتا ہے اس کی زندگی میں کچھ مقصد اس کو مل جاتے ہیں کہ بھائی مجھے بچوں کی پرورش کرنا ہے،
ان کی ضروریات پورے کرنا ہے، ان کو اچھی تعلیم دینا ہے، ان کا مستقبل بنانا ہے، گھر بنانا ہے، یا بہرحال جو بھی ہے مقصد اس کی زندگی میں آ جاتے ہیں۔ اور انسان کو زندگی میں مقصد چاہیے۔ اگر مقصد نہ ہو تو یہ ایسا آدمی زندگی اپنی ٹھیک انداز میں نہیں گزار سکتا۔ جس کے پاس کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کیا کرے گا؟ وہ کھانا کھائے گا، سوئے گا، کتنی دیر سوئے گا؟ نیند بھی نہیں آئے گی، 6-8 گھنٹے سونے کے بعد سونے کا بھی دل نہیں کرے گا، ادھر ادھر ٹائم پاس کے لیے مارا مارا پھرے گا، ادھر جائے گا ادھر جائے گا، کوئی مقصد اس کی زندگی کا نہیں۔ تو انسان مقصد کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا صحیح طریقے سے۔ پھر تھوڑے عرصے کے بعد کیا ہوگا کہ وہ بیماریوں کی لپیٹ میں آئے گا، ذہنی طور پہ بھی چڑچڑے پن کا شکار ہوگا۔ تو نکاح ہی ایک ایسا راستہ ہے جس میں انسان کے طریقے سے زندہ رہ سکتا ہے۔ نکاح ہوتے ہی مقاصد آ جاتے ہیں، اور مقصد کے لیے انسان جینا شروع کر دیتا ہے، تو پھر اس کے ذہن کو اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ روزانہ ایک مقصد ہے اس کا، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، آگے چند سالوں کا مقصد لگا ہوا ہے، تو اس کی زندگی صحیح انداز میں گزر جاتی ہے۔ تو نکاح کے فضائل بھی بہت ہیں، اور نکاح کے مقاصد بھی بہت عمدہ ہیں، اور دنیا اسی نکاح کے مقاصد کی تکمیل پر ہی امن و امان کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو یہ نکاح کے کچھ فضائل اور اس کے کچھ مقاصد ہوئے۔ اب اس کے بعد جو نکاح کے مسائل ہوں گے اس کو ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔